बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अल्मास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर कोशिश करें कि उन मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाए जो हकीकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको जानना और उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह जो हमारे मालिक कायनात हैं, उन्होंने एक निज़ाम के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें यहाँ से वापसी के बाद जवाब देना है कि हम इस दुनिया में क्या करके आए, क्या खोया क्या पाया। इस हवाले से बाकायदा हिसाब लिया जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए तो ये हर मुसलमान के दिल के करीब है, ईमान के करीब है, और ये वो पैमाना है जो मुसलमान को मुसलमान और मुसलमान से अलहदा करने के हवाले से हमेशा इस्तेमाल हुआ है और होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी नबी होने के हवाले से मामलात को अपने दिल के उतना ही करीब रखें जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालिक कुल कायनात होने के हवाले से ईमान रखते हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमेशा की तरह इलामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलामा साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम नूरी साहब मौजूद हैं। आप भी रूटीन में हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में मौज़ूआत को एक्सप्लेन करते हैं। और आज चूँकि मौजू आज के तमाम तर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के हवाले से बहुत अहम है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारा ये पैनल तमाम मुसलमानों को वो चीज़ समझाए जो दीन इस्लाम हमें समझाना चाहता है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। तिलावत कलाम पाक की बात की जाए तो कारी सईदुल्लाह सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सूरह अहज़ाब से तिलावत करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से जो आयात हैं उनको ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपके कलाम में बरकत दे। इनके साथ बहुत खूबसूरत हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहतरम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे और मोहब्बतें समेटेंगे। तिलावत कलाम पाक से कर साहब आगाज़ किया जाए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलैन नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس کے بغیر جس کے بنا ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہم بات کریں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں. آغاز آپ ہی سے کر رہے ہیں اس بزم کا، کیونکہ آج کا اتنا خوبصورت موضوع. کیا کہیں گے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کی اہمیت، اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بات واضح کر جاؤں کہ 30 ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا. ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں، اس کی گتی میں، جیسے مائیں گڑتی دیتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمارا بچہ سمجھنے کے قابل ہو تو ہم اس کو گڑتی میں یہ بات سمجھائیں کہ اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، اللہ نے اس حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. یہاں میں ابتدا میں چونکہ جو ہندوستان میں یہ فتنہ پیدا ہوا، اپنے عجم کے لوگوں کو لازمی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ اٹھا اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے کہ ختم نبوت پہ دفاع کیسے کیا صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کا. یہاں میں عجم کے لوگوں کو جو ہماری نیو نسل ہے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو کلمہ وہی پڑھتے، یہ دھوکہ دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں
لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے کہ وہ بھی تو اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. یہی سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ عجم میں جو فتنہ پیدا ہوا ہندوستان میں 1839 کو، یہ مرزا لعین زندیق کافر لعنتی 1839 میں ہندوستان میں پیدا ہوا. پھر 1875 میں سیال کوٹ کی ایک کچہری میں یہ منشی کی نوکری کرتا تھا، 15 روپے اس کی تنخواہ ہوتی تھی. مرزا غلام محمد قادیانی 1878 میں اس نے آہستہ آہستہ رستہ بنانا شروع کیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے بھانپنا شروع کر دیا اس کو کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے کہ 1878 میں اس نے پہلے یہ شروع کیا، اس کی باتوں سے لگنا شروع ہوا یہ کسی چیز کا دعویٰ کرے گا. پھر 1891 میں اس نے اعلان نبوت کر دیا، کبھی مسیح موعود، کبھی کچھ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس پہ بھی. 1891 میں جب اس نے عجم میں یہ فتنہ ظاہر کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو اس ٹائم کے علماء کرام نے سب سے پہلے جس نے فتویٰ تحریر کر کے علماء کرام سے سائن کرائے ان کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر چکا تھا کہ میں اگر حضور کے بعد کسی کو نبی مانوں یا کہوں تو میں خود لعنتی. اس لعنتی نے پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگ شک کرنے لگ پڑے اس پہ، تو اس نے کہا کہ وہ لعنتی لعین انسان ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جب اس نے دعویٰ کیا تو وہ اپنی زبان سے اس سے پہلے اپنے آپ کو لعنتی ڈکلیئر کر چکا تھا. 1891 میں جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، پھر اس کے بعد جتنے علماء کرام نے سٹرگل کی، جن میں بہت مشہور اولیاء کرام پیر میر علی شاہ صاحب، پھر جناب اعلیٰ علامہ احسان اللہ ظہیر، پھر میر ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی دن رات ایک کر دی، علامہ شاہ نورانی صاحب، علامہ عبدالستار نیازی صاحب، اور جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب جنہوں نے اس کے ساتھ مبالغہ کا چیلنج قبول کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ. جتنے آئمہ گزرے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، یہ فتنہ چلتا چلتا مناظرے ہوتے حتیٰ کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا. پاکستان میں اس کے خلاف تحریک چلانے میں سب سے پہلی جو مرزا غلام محمد قادیانی 1891 میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا لعین، اور اللہ اس کا نام لینے سے بھی ہم جو ہے نا، ہم تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے. 1891 کے بعد پھر آگے چل کے 1908 آتا ہے. 1908 کو یہ مرزا لعین دنیا سے اپنے واصل جہنم ہو جاتا ہے، اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اس نے اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا ہر نبی کی نبوت جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. انبیاء کی ہر بات منزل من اللہ ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے. اللہ نے کہا جدھر میرا نبی بلائے تم اس طرف لوٹ جاؤ. کیوں اس طرف آؤ؟ کیونکہ میرے نبی کا بولنا میرا بولنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈاکہ پڑا ختم نبوت پہ عجم میں اس کی ہسٹری سنا رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ لعین کہتا تھا کہ میں 80 سال کی عمر میں، یا اس کے بعد اس نے کہا کہ میری 15 سال اور عمر بڑھ جائے گی، یعنی اس نے بولا کہ 80 کے بعد 15 95 سال میری عمر ہوگی. اس کی کتاب میں لکھا ہے، مگر اس کی عمر 70 کے قریب بھی نہ پہنچی، 1 سال کم 70 سال عمر ہوئی. یعنی اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ثابت ہوا، اپنی بشارت میں بھی جھوٹا ثابت ہوا. اور لاہور کی برانت روڈ پہ آمدیہ بلڈنگ میں یہ لیٹرین میں اپنی انجام کو پہنچا 1908 میں. آگے جب تحریک چلی، مناظرے ہوتے رہے، تمام علماء کرام نے سٹرگل کی جن کے میں نام نہیں گن سکا.
میں معافی چاہتا ہوں. باقی میں جتنے چیدہ نام جنہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، چلتے چلتے تحریک اتنی کو کامیاب ہوئی. مولانا ابراہیم کمیر پوری پتوں کی سے جو بزرگ تھے، 30 جون 1974 کو شاہ نورانی صاحب نے قومی اسمبلی پاکستان کی جو ہے اس میں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی کلمے کی چھاؤں میں ختم نبوت کے تاجدار کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ پڑا، اس لائن بے ایمان کا تعاقب کرنے کے لیے، اور یہ ملک بنا ہی مصطفیٰ کے نام پہ، اور حضور کی ریاست ہے. یہ دنیا میں ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد حضور کے کلمے پہ ہے. تو اس کلمے والی ریاست میں میرے آقا کی جو دنیا میں ریاست ہے، حضور کے نام پہ معرض وجود پہ آئی، اس میں ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ میرے گھر میں بیٹھ کر یہ لفظ لکھ لیں، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے چینل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ریاست میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو یہ علماء کرام یا ایک کلمہ گو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے محبوب کے نام پہ یہ ملک بنا اور اس محبوب کے ساتھ غداری برداشت کریں؟ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال اسباب، ہر وہ نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وہ تمام قربان تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ تو انہوں نے تمام ہسٹری بتا دی اس ظلم کے حوالے سے جو بھی ہوا. رہنمائی فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا ہمارے ایمان پر کتنا مضبوط ایفیکٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں جو حق ہے، اور اس چینل کے مالکوں کو بھی دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے سارے گروپ پہ اپنی مہربانی. یہ بہت بڑا جہاد بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے. ماہ رمضان میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے. اللہ خیر. یہ ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے. قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے آگے ہے، پہلے یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، اور میں نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ صرف اسلام ہے. بے شک. اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس پہ دو لفظ آتے ہیں، ایک وکفیٰ باللہ شہیدہ بھی آتا ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ولو کرہ الکافرون. اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے، میں نے آج دین مکمل کر دیا اور اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. جب دین حق کلی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پورے کے پوری ادیان پر نبی پاک کا جو ختم نبوت کا اظہار ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور تیسری جو آیت ہے نا، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال ہر جگہ ہی کمال کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رب العالمین تو یہ رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اور چوتھی آیت میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ سورہ احزاب کی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صرف کسی کا باپ نہ سمجھ لینا ان کو. یہ نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے والد ہی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اب نبوت کا سلسلہ ختم. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ایمان پہ اس کے کیا اثرات ہیں. ہمارے ایمان کا جو بنیادی جز ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ بنیادی جز. بنیاد نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ایمان کا بنیادی جز عقیدہ ختم نبوت ہے، کیونکہ ہمارے کلمے کی ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت. اب رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا تھوڑی سی ابتدا کی بات کرتا جاؤں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ الا نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، اور حضور کی باری آتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں کیوں ہے؟ ان انبیاء کے کلمے کیا تھے؟ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے، اور ان کی امتیں ان کے نبیوں کا کلمہ پڑھتے۔ اب قرآن کی ایک اور آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور کی ذات پر، قرآن کہہ رہا ہے حضور کی ذات پر عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا، عقیدہ ختم نبوت کے والے حضور کی ذات پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ بے شک۔ اس کا اظہار کیسے کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو وہ وعدہ یاد کرو جب میں نے تم سے عالم ارواح میں ایک اقرار لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ تم سارے جب دنیا تشریح لے جاؤ گے، میرے دین کو پھیلاؤ گے، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے اوپر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، اللہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بھی، پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے ذرا دیکھیے میاں صاحب، اللہ آپ کو بڑی کرم نوازی، آج کا یہ بڑا نورانی ماحول ہے۔ میری زندگی کا یادگار ترین یہ پروگرام ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میری یہ بخشش کا سامان ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ دیکھیے ازل سے یہ بات ہے کہ تمام نبیوں کا کلمہ کیا ہے اور حضور کا کلمہ، اور یہ اظہار ہے کہ اب ان کے کلموں کے بعد، ان کی نبوتوں کے بعد جب نبی پاک کی نبوت آ گئی، اب اس کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ آگے چلیے، بلڈنگ کوئی بھی کام اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو۔ اتمام کا مطلب تمام نہ ہو، مکمل نہ ہو۔ بلڈنگ کا اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو، کسی کام کو مکمل نہ ہو، وہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو سب سے بڑا ہے، بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جس کی مثال اور مثیل اور ضد و ند کوئی نہیں ہے، جس کا ثانی اور شریک کوئی نہیں ہے، وہ کیسا کمال کا کام کیا اس نے کہ اس نے آخری نبی بھیجا تو کہہ دیا اب اس کے بعد نبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اگر خدا نہ کرے کوئی بات کرے گا تو صرف نبیوں رسولوں کی بات نہیں ہے، میری عظمت پر بات آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ذات پر بات آئے گی ایسے ہی جب دین مکمل ہے۔ اب ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، چونکہ وہ روحانی بات ہے، اللہ تعالیٰ آج کا یہ موضوع قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یہ ازل سے ہے کہ انبیاء کرام کے ذہنوں میں جب وحی دی جاتی تھی، یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ خاتم النبیین نے آنا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، اب انجیل پڑھ لیجئے، آپ توریت پڑھ لیجئے۔ میں انجیل کے حوالے سے بات کروں گا۔ انجیل بہت ساری قسمیں، انجیل لوقا ہے، متی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک حوالہ آتا ہے کہ انجیل کے اندر اور باقی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء آتے ہیں، کسی میں فارکلیت آتا ہے، کسی میں من ہمنا آتا ہے کہ حضور خوشیاں لانے والے ہیں، حضور غم دور کرنے والے ہیں، حضور غریبوں کے مددگار ہیں۔ آپ پچھلی کتابوں کو ذرا پڑھیں، تورات، زبور، انجیل کے نسخوں کو پڑھیں نا ذرا تھوڑا سا، وہاں بھی نبی پاک کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں حضور کا ذکر خاتم النبیین کا آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا یہود و نصارہ، جہاں نبی پاک کا ذکر آتا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ان کے پاس بھی حضور یہی لکھے ہوتے تھے۔ اب جیلسی کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ یہودیوں کو کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے بغیر نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خالق کائنات نے کیا کیا کہ نبی بھی ایسے بھیجے، اور بھیجے بھی وہاں جہاں اپنا گھر ہے، جو پوری کائنات کا مرکز و محور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلموں میں بھی یہ نشانی، آیات میں بھی یہ نشانی کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اور دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر نعوذ باللہ اس پہ ضرب لگے، خدا نہ کرے، تو اللہ کی عظمت پہ بات، قرآن پہ بات، قرآن خاتم الکتاب، حضور کا دین خاتم الادیان، اور نبی پاک خاتم نبوت، نبی پاک خاتم المرسلین۔ اور اس لیے خاتم المرسلین یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور ادیان جو ہے نا جی، ادیان ازل سے چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ بے شک مدنی صاحب، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ میں آپ کا تعاون بھی لینا چاہوں گا، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جب آئے تو دین بھی عطا کیا گیا، وہ دین حق مختلف شکلوں میں رہا۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھی دین حق، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ دین حنیف ہو گیا۔ اب وہ دین حنیف جو ہے نا، حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو وہ دین حنیف چلتے چلتے ہے وہ اسلام ہی، بالکل ہے ازل سے اسلام، اور اس کی خوبصورت ترین شکل آ کر نبی پاک کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ، کہ سبحان الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب نبی کس کے لیے آتے ہیں؟ دین دینے کے لیے۔ بے شک
جب نبی آ گئے دین مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا اس کا ایمان کامل ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور خود قرآن میں کہہ دیا کہ نبی ازل سے یہ تیرے دشمن ہوں گے، اور پھر کہا ان شانیہ کا ہوا الابتر، ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ بے شک۔ اور ازل کو دیکھ لیں، ازل کو دیکھ لیں، میں آخری بات یہ کر دوں گا، ازل کو دیکھ لیں، جس نے نبی اسود انسی ہو، یہ تاریخ ہے، حضور سے آنے سے پہلے یہ مرزا قادیانی نے کیوں یہ کیا تھا، اس کے پاس ایک سوچ تھی، وہ سوچ کس نے دی تھی؟ وہ انگریز نے دی تھی جو پاکستان نہیں بننے دیتا تھا، جس کی کوشش تھی کہ یہ خطہ ارض پاک جو اسلام کے نام پہ یہ بہرحال نہ یہ بنے۔ شریروں کے شر کا نتیجہ تھا، اور اسی طریقے سے روز اول سے لے کر ہمیشہ شر اپنے تائیں کوشش کرتا ہے، اور اللہ مالک کائنات اپنے اسباب پیدا کرتا ہے تحفظ کے حوالے سے۔ اس وقت ہم کلام سنیں گے، کلام کے لیے الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواہش ہوگی کہ ختم نبوت کے حوالے سے کلام پیش فرمائیں۔ نوکری ہے آج، نوکری کر رہے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، کیا کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا
तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। क्यों कि तुझ सको ही नहीं, तुझ सको